द कश्मीरियत में आप सबका खैर मकदम है। मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा इंतखाबात का ऐलान हुआ, जिसके साथ ही सियासी सरगर्मियां अरूज पे पहुंच गई है। वादी भर की सियासी तंजीमें छोटी हो या बड़ी सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। इसी ज़िमन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि कश्मीर की सबसे पुरानी तंजीम है, उन्होंने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हम पहुंच चुके हैं बडगाम, जहां आज की बातचीत में हमारे साथ मौजूद है आगा सईद रहुल्ला साहब। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर से इंतखाब लड़ेंगे। सर, आपका खैर मकदम करते हैं द कश्मीरियत में। आपने अपना कीमती वक्त अपना बिजी शेड्यूल में निकाल के हमें थोड़ा सा वक्त दिया। आपसे सवाल रहेगा मेरा पहला, आगा साहब, 2020 में हमने आपसे बात करी थी, जिसमें आपने वाजिया किया था कि आप मौजूदा हालात में इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। क्या ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन है या वक्त की मजबूरी? अगर आप वो वीडियो चेक करें तो उस वक्त असेंबली के हवाले से बात हो रही थी और मैं अपने मौक़िफ़ पे अभी भी कायम हूँ। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि स्टेट के डिग्रेडेशन के बाद और स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उस स्टेट असेंबली का, उसके बाद जो हमारे पास इस वक्त असेंबली है वो एक यूनियन टेरिटरी में उसको तब्दील किया गया। एक असेंबली जिसको आप ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटी का कह सकते हैं, उससे उसके इख्तियारात छीने गए। 370 के हवाले से जो आइन बनाने का हक़ इस जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास था, इसका अपना आइन था, अपना कानून बनाने का हक़ था, वो सारे इख्तियारात इससे छीने गए। तो मैंने तब भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूँ कि उस असेंबली में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए उस असेंबली को जवाज़ियत देने के बराबर होगा। 370 के हवाले से जो फ़ैसले किए गए 2019 के फ़ैसलों को जवाज़ियत देने के बराबर होगा। तो मैं अपनी उसी बात पे कायम हूँ कि मैं कभी उस असेंबली को अपनी शमूलियत से जवाज़ियत नहीं दूंगा, कम से कम इतना कर सकता हूँ। तो असेंबली इलेक्शन के हवाले से तब बात हो रही थी और मैं आज भी उस स्टेटस को कबूल नहीं करता हूँ, उस असेंबली को कबूल नहीं करता हूँ। ना आप मुझे कभी देखेंगे कि उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करूँ। आगा साहब, वहीद फराबी श्रीनगर से इलेक्शन लड़ रहे, या दीगर अगर हम सियासी तंजीमों की बात करें तो उनके उम्मीदवार श्रीनगर से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? मैं इस इलेक्शन के हवाले से सिर्फ एक मौके का इस्तेमाल करना चाहता हूं जहां पे मैं ख़ुद को देखता हूं कि ये इलेक्शन मेरे लिए एक वो मौका फ़राहम कर रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का मौका है, जो लोगों की उस दबी हुई आवाज़ को सुनने का और उस आवाज़ को बोलने का मौका है। 2019 के बाद एक जो नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए था जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म की शक्ल में होना चाहिए था, जहाँ पे वो एक्सप्रेस करते ख़ुद को, पॉलिटिकली मोबिलाइज़ करते ख़ुद को, अपनी ओपिनियन को मोबिलाइज़ करते कि जो हमारे साथ हुआ उसे हम कबूल नहीं करते हैं। मगर आपने देखा कि 2019 के बाद उन फैसलों के बाद जो यहाँ पे इंतज़ामात किए गए, यहाँ पे लोगों को दबाया गया, डराया गया, वो खौफ अभी भी है, वो नाउमीदी अभी भी है, वो एक्टिविज़म हो नहीं पाया। तो अननेचुरल सी एक बिहेवियर जो है सोसाइटी में आया है, जिसे आप सप्रेशन कह सकते हैं, जिसे आप कलेक्टिव डिप्रेशन कह सकते हैं। तो वो एक्टिविज़म या पॉलिटिकल ओपिनियन जनरेट करने का मौका इस पार्लियामेंट इलेक्शन की कैंपेनिंग के हवाले से मुझे मिलेगा। तो वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए। तो मैं अपने आप को वहीं पे देखता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो ओपिनियन जनरेशन, वो पॉलिटिकल एक्टिविज़म, वो आइडियोलॉजिकल जो हमारी मोटिवेशन है, उसको कैसे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मोबिलाइज़ किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो इस मौके का उसी तरीके से मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। 2020 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको स्पोक्स पर्सन का ओहदा दिया था, लेकिन आपने उससे इनकार कर दिया था। कहा जा रहा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ है। क्या आपको मनाया गया या आप खुद ही मान गए? मैं उस दौरान ऑफ़र नहीं किया गया था, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन था 2019 के वाक़ात तक। अपनी पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन था। तो 2019 के बाद जो ही कम्युनिकेशन शुरू हुई, मुझे लगा कि जिस तरह से हमें चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए और जिस तरह से हम कर रहे हैं, इन दोनों बातों में गैप है। और वो सारी बातें मेरी मीडिया के सामने है कि कहाँ पे मुझे लगा गैप है, कहाँ पे मुझे लगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, अप्रोच करना चाहिए था इस चैलेंज को।
اور نہ صرف نیشنل کانفرنس بلکہ ایز اے سوسائٹی مجھے لگا کہ ہم وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پا رہے اور اس چیلنج کا ہم اس طریقے سے جواب نہیں دے پا رہے. اور اس وقت جو لینگویج پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی جا رہی تھی اور میری اپنی لینگویج میں گیپ تھا, تو آپ چیف اسپوکس پرسن تبھی آپ کا رہنا صحیح ہوگا جب آپ کی اور آپ کی آرگنائزیشن کی لینگویج بھی اور انٹینٹ بھی ایک ہو. شاید اس وقت انٹینٹ ایک تھا, مجھے اس بات میں شک کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے کہ شک کروں, مگر لینگویج ایک نہیں تھی, اپروچ ایک نہیں تھا. جیسا کہ عمر صاحب نے بھی پرسوں پریس کانفرنس میں اپنے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ ان کا طریقہ الگ ہے, ان کے بولنے میں اور ہمارے بولنے میں اس اپروچ میں فرق ہے, مگر ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ کامن ہے. منانے آئے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس, آپ کو منانے آئی یا آپ خود مان گئے؟ بات ہوئی اس حوالے سے کہ یہ الیکشن, پارلیمنٹ الیکشن کیسے وہ اپرچونٹی میرے لیے کریٹ کرتا ہے, ہم سب کے لیے کریٹ کرتا ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا اور کہتا تھا ادروائز بھی ایک کنفائنڈ ایٹماسفیئر میں, اس کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. سب سے بڑی کنونسنگ بات جو میرے لیے یہ تھی کہ مجھے یہ بات بتائی گئی اور جس سے جو کنونسنگ بھی تھی کہ یہ بات جو میں پچھلے 4-5 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں, یہ بات پہنچانے کا آخری پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہی ہے اور یہ بات وہاں تک ہی پہنچنی چاہیے. تو اس کے لیے اگر ہم اس وقت آمادہ نہیں ہوتے تو پھر کب آمادہ ہوں گے. تو ہاں, آئی ٹیک اٹ کہ وہ ایک کنونسنگ ایک کنورسیشن تھی جس سے میں آمادہ ہوا الیکشن لڑنے کے لیے. منانا, روٹنا, وہ لینگویج ووکیبلری میں یوز نہیں کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. پی ایس اے پیلیٹس, ایس ٹی ایپ 2010 کی بات کریں, سب الزام جو ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پارٹی پہ جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الزامات ہے, ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی وہاں پہ کئی گیپ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا وہ ٹریگر نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ کے آرڈرز سے وہ ٹریگرز پول کیے گئے؟ نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. کیا وہ خدا نخواستہ وہ کلنگز نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ کے آرڈر سے ہوئی؟ نہیں. بٹ یہ بات اپنی اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ان حالات میں سیکورٹی فورسز جیسے ریئیکٹ کرتے تھے, جن کے نتیجوں میں وہ ساری انفارچونیٹ کلنگز ہوئی, ان سیکورٹی فورسز کو اکاؤنٹیبل بنانے میں اس وقت کی حکومت بھی ناکام رہی, 2008 کی بھی حکومت ناکام رہی, 2016 کی بھی حکومت ناکام رہی. اب ناکام کیوں رہی؟ اس کے لیے وجوہات بہت سارے ہیں. سچویشن کو اسیس کرنا پڑے گا. اب میں اس جوازیت میں نہیں جانا چاہوں گا. اٹس فیئر انف کہ یہ ناکامیاب جس وجہ سے بھی ہوئی, ناکامیاب ہوئی, اکاؤنٹیبل نہیں بنا پائے. اگر وہ سیکورٹی فورسز اپنی مرضی سے ٹریگر پول کرتے تھے, ان کے دل میں یہ خوف نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, کہ اس کے کنسیکوینسز ہمیں اٹھانے پڑیں گے. وہ اکاؤنٹیبلٹی اور وہ خوف سیکورٹی فورسز میں نہ 2008 کی حکومت لا پائی, نہ 2010 کی حکومت لا پائی, نہ 2016 کی حکومت لا پائی. وہ گیپس اور وہ ناکامیاں تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا آپ اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے آگے جانا چاہتے ہیں, یا آپ کے لیے ہمیشہ کورس کریکشن کا دروازہ کھلا ہوتا ہے؟ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے, اپنی غلطیوں سے سدھار کے اپنے کورس کو ٹھیک کریں. یا ایسے میں کہوں, کیا 2010 کی, 2008 کی, 2016 کی مس مینجمنٹ کو, یا جو حالات تھے اس وقت کو ہم جوازیت بنا کے ان حالات کو قبول کریں کہ اب ہم کمپلیٹ سرنڈر کریں؟ ٹھیک ہے, 2010 میں جس تنظیم کی وجہ سے وہ حالات آؤٹ آف کنٹرول یا اکاؤنٹیبل نہیں ہو پائے سیکورٹی فورسز, 2008 میں جس حکومت کی وجہ سے, جس تنظیم کی وجہ سے سیکورٹی فورسز ان اکاؤنٹیبل تھی, 2016 میں سیکورٹی فورسز جس تنظیم کی وجہ سے ان اکاؤنٹیبل تھے, ان کو ٹھیک ہے, ان کو سزا دے, مگر یہ سرنڈر کیوں کرنا ہے؟ اپنی اس غلامی کو کیوں قبول کرنا ہے؟ ان حالات کو جوازیت بنا کے ہم یہ حقیقت اب تسلیم کریں کہ ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے اختیار, اپنے رائٹس کے لیے لڑے, اپنے ہاتھ میں وہ اختیار پھر سے لائے, آپ پھر ان کو سزا دیں, خود ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں, مگر تب جب آپ کے ہاتھ میں وہ رائٹس ہو, اختیارات ہو. آپ میرا مطلب ہے جموں کشمیر کی عوام وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہانہ بنایا جائے, اور آپ یہ اسٹیٹس کو ان بہانوں سے وہ بہانے دے کے آپ اسٹیٹس کو قبول کریں.
یہ ایک ایسی مائنڈ گیم ہے, ہمیں اس جموں کشمیر کو ایک اس طرح سے فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے کون کون سے وجوہات ہیں. ہمارا ریسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم چاہے وہ PDP ہو, نیشنل کانفرنس ہو, کانگریس ہو, ہر کسی سے حساب لیں گے, مگر اپنے ہاتھوں سے لیں گے, اپنے انسٹیٹیوشن سے لیں گے, جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں وہ اختیار ہوگا. اس وقت جو ٹوپی اچھال رہے وہ آپ کی بھی اچھال رہے, میری بھی اچھال رہے, اس لیے تاکہ آپ کے سر پہ ٹوپی نہ ہو, آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ہو. تو ہمارا ریسپانس یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس کو ہمیں قبول نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہندوستان کے آئین نے حقوق دیے تھے, ایک سوورن گارنٹی تھی ہمارے پاس, جس کو انکانسٹیٹیوشنلی ان ڈیموکریٹکلی انہوں نے توڑا. اور یہ اسٹیٹس کو کے لیے ہم نے سائن نہیں کیا تھا یونین آف انڈیا, ہم نے ایکسیڈ نہیں کیا تھا اس اسٹیٹس کو کے لیے جو ہے اس وقت. ہم نے جس اسٹیٹس کے لیے ایکسیڈ کیا تھا, ہمارے پاس اس وقت آپشنز تھے, ہم نے اس آپشن کو آپٹ کیا اس لیے کیونکہ وی تھاٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ جو آپشن ہے اس میں ہمارا اسٹیٹس ایلیویٹڈ ہے بجائے اس دوسرے آپشن کے. اس لیے ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیڈ اس کو قبول کیا. تو ہماری جدوجہد یہ ہونی چاہیے, آواز یہ ہونی چاہیے اس اسٹیٹس کو بحال کیا جائے. باقی یہ معاملے ہم خود دیکھ لیں گے. کشمیری خود نیشنل کانفرنس کو سزا دے گا, کشمیری خود PDP کو سزا دے گا, اور خود ہی سزا دینا چاہیے. BJP نہ سزا دے سکتا ہے, نہ سزا دینے کی حیثیت ہے ان کی. ان کے ان بہانوں سے صرف ان کے اغراض و مقاصد یہ ہے کہ آپ اسٹیٹس کو قبول کریں. آپ کا کہنا تھا کہ 370 ایبروگیشن کے بعد کشمیری عوام کو آواز نہیں ملی ہے. اس کے باوجود اگر آپ سری نگر سے فتح ہو گئے تو رحولہ صاحب جو ہے کشمیری عوام کا جذبات کس طرح سے رہنما کیے جا سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں نے بار بار کہا تھا, اگر آپ نے میرے انٹرویوز کو کہیں پہ دیکھا ہو, میں نے کہا تھا کہ 2019 کے بعد کہ جیسے فارمرس نے خود کو ایکسپریس کیا, موبلائز کیا, ڈیموکریٹک رائٹ بنتا ہے پروٹیسٹ. اس ملک میں جب تک BJP نہیں تھی, اس ملک میں پروٹیسٹ کو ایک ڈیموکریسی کا ایک جیتا جاگتا ایلیمنٹ مانا جاتا تھا, ایک فیکٹر مانا جاتا تھا, ایک رائٹ مانا جاتا تھا. ہم نے خود اپنے حالات, جب ہمارے ساتھ یہ حالات ہوئے, ہم نے خود اپنے آپ پہ اتنا خوف طاری کیا. ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح سے فارمرس نے ریئیکٹ کیا. ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح سے نارتھ ایسٹ انڈیا کے اسٹیٹس نے ریئیکٹ کیا. CAA کے اگینسٹ میں جو پروٹیسٹ ہوا, NRC کے اگینسٹ میں جو پروٹیسٹ ہوا, ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا. ہم نے اس طرح سے خود کو موبلائز نہیں کیا. ریسنٹ ایگزامپل آپ کے پاس یہ ہے کہ جب ٹرک ڈرائیورز کے بارے میں یا ڈرائیورز کے بارے میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا, آپ نے دیکھا کہ ٹرک ڈرائیورز جو بھی ایسوسیشنز تھیں انہوں نے خود کو موبلائز کیا. اور یہ ساری مثالیں ہیں, یہ سارے پروٹیسٹ اسی گورنمنٹ کے اگینسٹ تھی. اور ان کے معاملات ہمارے معاملے سے بہت چھوٹے تھے. دیکھیے MSP ایک کمپلیٹ ایگزسٹینشیل کرائسس کے سامنے MSP کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارا کویشچن ہے, ہمارے کرائسس ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. اسی طرح سے ٹرک ڈرائیورز کا جو ایشو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے, بٹ اپنے حق کے لیے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, انہوں نے خود کو موبلائز کیا اور اسی حکومت کو گھٹنوں پہ لایا. اس حکومت نے, ہم ڈرے اور ہمیں ڈرایا بھی گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم موبلائز نہیں کر پائے خود کو, ہم اپنی اوپینین کو ایکسپریس نہیں کر پائے. اس کے نتیجے میں وہ گھٹن ابھی بھی ہے. کلیکٹیولی ہماری سائیکی میں وہ گھٹن ہے, وہ ڈپریشن ہے, وہ ہیلپ لیسنس ہے, وہ نا امیدی ہے, مایوسی ہے. اب ان 4-5 سالوں کے دوران جو میں نے کوشش کی وہ شاید پولیٹیکل ایکٹیویزم میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائی. اس لیے میں پھر سے اسی بات پہ پھر واپس آؤں گا, ریٹرن آئی کم بیک ٹو دیٹ تھنگ, کہ میرے لیے ایک راستہ, ایک دروازہ کھلتا ہے الیکشن کیمپیننگ کے ذریعے. جو موبلائزیشن اس سے پہلے اس بات کے لیے نہیں ہو پائی, جو پولیٹیکل ایکٹیویزم اس بات کے لیے نہیں ہو پائی, ان سٹیجز کے ذریعے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے شاید وہ موبلائزیشن شروع ہو, شاید وہ اوپینین جنریشن شروع ہو, شاید وہ اوپینین میکنگ شروع ہو, ایکسپریشن شروع ہو, وہ ایکٹیویزم شروع ہو. اور یہی بات پھر ریفلیکٹ ہو پارلیمنٹ میں ود اے پراپر مینڈیٹ. تو میرے لیے یہ راستے ہیں. اگر اس الیکشن کیمپیننگ کے ذریعے اگر میں لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ اور وہ میرے انٹینٹ کے ساتھ جڑ پائے, تو پھر اس پروسیس کا جو رزلٹ ہوگا پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو یوز کر کے, اٹ ول بی اے کنٹینیوئنگ پروسیس. اس کو میں چاہوں گا کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم میں
تبدیل کیا جائے, جو بات ہم نہیں کر پا رہے تھے وہ بات کرے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم میں تبدیل کیا جائے ود اے مینڈیٹ, ود این الیکٹورل مینڈیٹ, اور پھر اس پولیٹیکل ایکٹیویزم کے ذریعے ایک بی جے پی کی ایکسٹریمزم کے ساتھ بھی لڑا جائے. دوسرا, یونین آف انڈیا میں, پورے ہندوستان میں لائک مائنڈیڈ پارٹیز کو ڈھونڈا جائے, الائز کو ڈھونڈا جائے, جن کے پاس ہم یہ مینڈیٹ لے کے ان کے ساتھ انگیج کریں, تاکہ ان کے پلیٹ فارم سے پہلے وہ ہماری بات سمجھے, ان کے تھرو ہم ماسز کو یہ بات سمجھائے. ہندوستان کو ابھی بھی یہ نہیں پتہ ہے کہ 370 کوئی اینٹی نیشنل ایلیمنٹ نہیں ہے. 370 بالکل اسی طرح کا ایک آرٹیکل ہے جس طرح کا 371 ایک آرٹیکل ہے جو ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے. 370 اسی طرح کا ایک آرٹیکل ہے جس طرح کے ارینجمنٹس ناگالینڈ کے لیے ہے, پونڈیچیری کے لیے ہے, بہت ساری اسٹیٹس کے لیے, نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹس کے لیے ہے. یہ اسی طرح کا آرٹیکل ہے. اس میں اور ان جگہوں کے ارینجمنٹس میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تھا اور وہ غیر مسلمانوں کے لیے تھا. تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ کوئی اینٹی نیشنل آرٹیکل نہیں ہے, یہ پرو نیشنل آرٹیکل ہے, یہ یونین کے ساتھ جڑنے کا راستہ ہے, ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے. تو شاید ان کے ذریعے ہم اویئرنیس کر پائے, اور شاید نتیجے میں کبھی کوئی ایک راستہ نتیجہ ایک دن ملے. چونکہ لگتا ہے کہ ساؤتھ سے لے کے ایسٹ تک فیڈرل دن بدن فیڈرل اسٹرکچر اور زیادہ مضبوط ہو انڈیا میں, آوازیں اٹھ رہی ہے. اور جس طرح کا وہ فیڈرل اسٹرکچر چاہتے ہیں, اس کی لینگویج چاہے جو بھی ہو, مگر عکاسی وہی کرتا ہے جس طرح کا 370 ایک ارینجمنٹ تھا. شاید ہم لائک مائنڈیڈ الائز کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ انگیج ہو کے بات سمجھا کے ایک ایسا دن دیکھے جب وہ سارے لوگ اور وہ ساری اسٹیٹس فیڈرل اسٹرکچر کو کامیاب کرنا چاہتے ہو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہو, ہمیں وہ رائٹس اور ڈگنیٹیز اس شکل میں واپس ملے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ آج کے گفتگو میں بات چیت میں شامل تھے آغا سعید روح اللہ صاحب, جن سے ہم نے تفصیلاً بات چیت کی. بنے رہے دا کشمیرت کے ساتھ, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.